अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 2-3 बड़ी अहम खबरें जी आज आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जो हुकूमत ने नया एक्ट, रिव्यू जजमेंट का एक्ट पास किया है, ये क्या बला है, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो इसके ऊपर दस्तखत किए हैं वो कैसे कर दिए, और इससे कौन कौन बेनिफिशरी होने जा रहा है, तो इसके ऊपर बात होगी। साथ ही साथ कुछ जिक्र करेंगे कि आइंदा का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, और जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जौक दर जौक, जैसे कि वो जौक दर जौक आए थे वैसे ही जा रहे हैं, तो इनका फ्यूचर क्या है, और ये अगर किसी और पार्टी में जाते हैं तो क्या लोगों के लिए ये अभी भी एक्सेप्टेबल है या नहीं। क्योंकि इमरान खान ने जो नैरेटिव पिछले साल लोटों के हवाले से बना दिया था, यानी पार्टी से वफादारी ना निभाने वालों के बारे में जो बना दिया था, क्या लोगों को वो अभी तक याद है या लोग भूल चुके हैं। तो इस तरह कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ख़ास तौर पर अबरारुल हक के हवाले से, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रही थी कि अबरारुल हक ने पार्टी छोड़ने के बाद जब लंदन में परफॉर्म किया तो उसके बाद बड़ी ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। वो तनकीद क्या थी, कितनी जायज़ थी या नाजायज़ थी, उसके हवाले से भी एक फेयर एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, हुकूमत ने रिव्यू जजमेंट का एक्ट जो है वो पास कर दिया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हुकूमत ने एक कानून साजी करने की कोशिश की थी, और उसमें 184(3) का जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूल्स एंड प्रोसीजर्स से मुतालिक, उसमें कुछ तरामीम की थी, और 2-3 तरामीम उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि जो सुओ मोटो का इख्तियार है चीफ जस्टिस का, अज खुद नोटिस का, उसको थोड़ा महदूद किया गया था, और उसको कंडीशन कर दिया गया था इस बात से कि जनाब एक कमेटी हो और ये सीनियर 3 जो मोस्ट सीनियर तरीन जज हों चीफ जस्टिस के साथ, उनके ऊपर मुश्तमिल हो। यानी अकेला ये नहीं कि चीफ जस्टिस की दिल करे तो वो किसी भी इशू को उठा के उसके ऊपर कोई नोटिस ले ले और उसके ऊपर वो केस की समाअत शुरू कर दे, बल्कि उसको उन्होंने बाउंड कर दिया है कि एक 3 रुकनी बेसिकली कमेटी बना दी जाए जो कि 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल हो चीफ जस्टिस समेत, और वो फैसला करे कि जी किस इशू के ऊपर जो है वो सुओ मोटो लेना है या किस इशू के ऊपर नहीं लेना। यानी वो 3 इसीलिए रखे हैं कि अगर 3-0 या 2-1 के डिफरेंस से उनका एक ओपिनियन जनरेट हो जाए तो फिर उसके बाद सुओ मोटो लिया जाए। और इसी तरह से जो बेंचेस की तश्कील है उसके ऊपर भी हुकूमत का बड़ा एतराज़ था कि जनाब चीफ जस्टिस एक फ़र्द वाहिद है जिसके पास बड़ी पावर आ गई है, और वो जो चाहे अपने बेंचेस में हम ख्याल लोगों को रख लेता है और फिर उस तरह से मर्जी के डिसीजन प्रोड्यूस कर सकता है। यानी अगर मुझे पता है कि ये 3 जजेस मेरे हम ख्याल हैं, ये मेरी बात के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी अपनी मर्जी से वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके किसी भी इशू के ऊपर वो अपनी मर्जी का फैसला दे सकते हैं। तो इस तरह उनको लगता था कि ये एक अनलिमिटेड किस्म की पावर है जो चीफ जस्टिस के पास आ गई है, और इसको डिवाइड होना इसका ज़रूरी है। तो उन्होंने इस पावर को भी, यानी बेंचेस की तश्कील की पावर को भी दे दिया था उस 3 रुकनी कमेटी के पास कि जनाब वो चली जाए। फिर इस जो कानून में इन्होंने अमेंडमेंट की थी उसके तहत ये भी था कि जो इससे पहले ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले 184(3) के तहत जो दरख्वास्तें निपटाई जाएंगी उनके ऊपर रिव्यू पिटिशन का जो फैसला था वो बड़ा महदूद किस्म का होता था, लेकिन अब उसमें भी तौसी कर दी गई है। 60 दिन बना दिए गए हैं जी, आप रिव्यू पिटिशन दायर कर सकते हैं, और उसके लिए भी ये ज़रूरी करार दे दिया गया। इससे पहले रिव्यू पिटिशन जब दायर होती थी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी की अपील, तो ये होता था कि जी वही बेंच सुनेगा जिसने पहले सुना हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ वही बेंच नहीं सुनेगा बल्कि इसके लिए एक लार्जर बेंच बनाया जाएगा जो कि ये एक मजीद यानी जजेस पर मुश्तमिल होगा, ज़्यादा उसमें जज ऐड हो जाएंगे, तो उससे फिर एक ज़्यादा लोगों की राय ओपिनियन उस पर आ सकेगी। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थी जो की गई थी, और भी कुछ होंगी छोटी मोटी, लेकिन मेन ये थी जो डिस्कशन में आ रही थी। फिर हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी ने इस कानून पर दस्तखत नहीं किए थे, और उन्होंने कहा था कि आप इसको दोबारा से देखें। उसके बाद हमने अब देखा है कि ऑल ऑफ अ सडन, अगरचे ये एक एक्ट की तरह इसको पास भी कर लिया गया और सदर ने उसको साइन भी कर दिया, लेकिन मज़े की बात यह है कि किसी को इस बारे में कानो कान खबर ना हुई, और ये खबर तब पता चली कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही थी, उस समाअत के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ अटॉर्नी जनरल के थ्रू कि जनाब अब ये नया एक्ट बन चुका है, और उसके थ्रू फिर हमने देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटिशन है उसका क्या होगा, जो आपने उस पे सुओ मोटो वाला जो कानून था उसको रोका हुआ था उस पर क्या होना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो हैं अब वो सब जुडिस हो गई हैं, तो इसके मुताबिक फिर अब देखना पड़ेगा। तो चीफ जस्टिस साहब भी फिर इस मामले पर पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर अब ये नया एक्ट बन गया है तो फिर उसके मुताबिक ही चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो एक तरह से चीफ जस्टिस साहब को ठीक ठाक कमज़ोर कर दिया है इस हुकूमत ने फाइनली,
جو کہ کافی دیر سے ان کے ٹارگٹ کے اوپر تھے. لیکن اس پر سوال 2-3 ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرا جو اگر آپ انالیسس اس پہ لیں تو میرے نزدیک تو مجھے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ چیف جسٹس کی جو اختیارات ہیں وہ ڈیوائڈ ہوں. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے جی, یہ زیادہ اچھی چیز ہے کہ جی 3 لوگ مل کے ڈیسائیڈ کر لیں, اوکے گڈ اینڈ فائن. پھر اور بھی کچھ چیزیں ہیں ریویو پٹیشنز کے حوالے سے, وہ بھی ان کو بھی سراہا جا سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر کوئی غلط فیصلہ ہو یا کسی کو اطمینان نہ ہو تو اس کو کم از کم یہ اپیل کا حق تو ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. ترامیم شاید اتنی زیادہ اس کی کنٹروورشل نہیں ہے, لیکن ٹائمنگ اور جو اس کی نیت ہے وہ ضرور کنٹروورشل ہے. ٹائمنگ سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب نشانے پر ہیں تو بیسکلی ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک نیت کی بات ہے تو اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ان کی یہ نیت تھی کہ چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں وہ لی جائیں, کیونکہ ان چیف جسٹس کی پاور سے کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو بھی فائدہ پہنچ رہا, جو کہ فی الحال اس حکومت کو سوٹ نہیں کر رہا. اور پھر اس کے علاوہ ایک مسئلہ ان کو یہ بھی تھا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں, جہانگیر خان ترین صاحب ہیں, وہ نااہل ہیں, اور ان دونوں کی تاحیات نااہلی کو ختم کرانے کے لیے بھی ضروری تھا کہ ریویو پٹیشن کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کیا جائے, اس کی توسیع کا فیصلہ کیا جائے اس میں ریویو داخل کرنے کے لیے. تو الٹیمیٹلی سب نے اس بات کا یہی اندازہ لگایا کہ جو ایکٹ پاس کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے کے بعد ان کو الیکشن بھی لڑنے کا موقع ملے, ان کی نااہلی بھی ختم ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان ترین صاحب کی نااہلی بھی ختم ہو, کیونکہ اب وہ نئی جماعت بنانے جا رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے ان سے رابطے بھی ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں شامل بھی ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہی ہوں. بہت سارے سرکردہ جو لیڈرز ہیں جو اس سے پہلے عمران خان کی محبت کا دم بھر رہے تھے اور جن کا خیال تھا کہ عمران خان کے قد کا کوئی لیڈر نہیں ہے, اب آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ دنوں میں کہ وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف مائل ہوتے ہوئے ہمیں نظر بھی آ سکتے ہیں. تو ایک تو جہانگیر خان ترین صاحب ایک پارٹی ہیڈ ہوتے اور وہ خود نااہل ہوتے تو ظاہر ہے اس پارٹی کا پھر کیا فیوچر ہو سکتا تھا. تو اس لیے ان کی نااہلی بھی ختم کرنا بڑا ضروری ہے. اور اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو بھی اب چونکہ ایک اسپیشل پروٹوکول مل رہا ہے تو ان کو بھی ایک نااہلی ان کی بھی ختم ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں, اور بہت سارے تجزیہ کاروں کی بھی یہ رائے ہے کہ جناب ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے اور تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے, تو اس لیے ان کی نااہلی ختم ہو سکتا ہے اس پہ کچھ رائے کا اختلاف ہو, کچھ نہ ہو. لیکن بہرحال جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت نے جو یہ ساری قانون سازیاں کی ہیں اس کا مقصد بظاہر 2 ہی نظر آ رہے ہیں. تو موجودہ چیف جسٹس صاحب کو تھوڑا پاورز ان کی لینا اور پاور لیس کرنا, اور دوسرا نواز شریف صاحب کو اسٹرینتھن کرنا, ان کی نااہلی ختم کرانا, جہانگیر خان ترین صاحب کی نااہلی ختم کرانا, اور ایک نئی پارٹی کی تشکیل کے لیے صورتحال کو ہموار کرنا. تو یہ بنیادی طور پر 2 چیزیں نظر آ رہے ہیں. اب مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب اس پہ مزاحمت بھی کریں تو پھر بھی ادھر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ اب تقریباً ڈی فیکٹو چیف جسٹس بننے جا ہی رہے ہیں, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن تک بھی گیا تو تب بھی وہاں پہ بھی یہ سسٹین نہیں کر پائے گا, چیف جسٹس صاحب بچ نہیں پائیں گے, اور یہ قانون بھی بچنی یعنی ان کو ختم نہیں شاید نہ کیا جا سکے, کیونکہ وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوگی کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جو سینئر ججز ہیں وہی بیٹھیں گے اور وہاں پر پھر سے چیف جسٹس صاحب کو شکست ہونے کا امکان ہے. تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی اپنی جو پاورز ہیں وہ کھو دیں گے, اس ساری سیاسی جو ایک بساط بچھی تھی اس میں وہ بھی لپیٹ میں آ گئے ہیں. تو اس طرح کے مجھے تو اب آگے نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا ایک ایم تھا حکومت کا ان کو قابو کرنے کا, تو وہ کافی حد تک انہوں نے اس کو پلان آؤٹ کر لیا ہے. اب وہ کیسے کیسے آہستہ آہستہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اب آ جاتے ہیں جی تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی طرف. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب جو مختلف لوگ ہیں ان کے جانے سے وہ بہت پریشان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انہیں دلی طور پر دکھ ضرور ہوا ہے کچھ لوگوں کے جانے کا, کیونکہ انہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا, محنت کی, ان کا ساتھ دیا بہت سارے مشکل حالات میں بھی, لیکن اب ان کی بس ہو گئی ہے تو وہ چلے گئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس بات کے اوپر کافی کنونسڈ ہیں کہ جناب کوئی بھی پارٹی اس وقت کمزور ہوتی ہے, اس وقت ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جائے, جب عوام اس کو ریجیکٹ کر دیں تو تب ہی کوئی پارٹی ختم ہو سکتی ہے. ادروائز اگر آپ کہہ دیں آ کے کہ جی ہم نے ختم کر دیا, ہم نے ختم کر دی پارٹی, بندے لے لیے, لیڈر کو نااہل کر دیا, تو اس طرح سے پارٹی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ جب تک اس کی عوام کے اندر روٹس ہیں تب تک وہ اپنی جو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنی آئیڈینٹی بیچ میں رکھتی ہے. عوام ابھی فی الحال شاید کسی وجہ سے اس طرح سے ریئیکٹ بھی نہ کر پائیں اگر پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں عوام کے اندر وہ جو فیلنگز ہیں وہ رہیں گی, اور وہ کبھی بھی
کسی بھی طرح وہ باہر آپ کو نکلتی نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی الیکشن کی صورت میں نکل آئیں یا کسی اور آپ اس کو کانٹیکس میں شاید کبھی دیکھیں, لیکن بہرحال یہ ایگزسٹ چونکہ اب کرتی ہیں, دل کے اندر ہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نکلتی نظر آئیں گی. تو اس لیے عمران خان صاحب بڑے ہوپ فل ہیں کہ لوگوں کے جانے سے پارٹی ختم نہیں ہوگی. اب جو لوگ جا رہے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ ایک تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کو جوائن کر لیں گے, سینئر لوگ, اور کچھ لوگ شاید جو ہیں اس امید پر بھی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو پھر پارٹی کمان تو آٹومیٹکلی ان کے ہاتھ میں ہی آ جائے گی, تو انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ ادھر ادھر جائیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہی ہوں, جو کہ ہمیشہ سے بڑے لوگ ان کو ڈاؤٹ فل دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ہمیشہ عمران خان کو شاید ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کا نعم البدل سمجھتے ہیں خود کو. ہو سکتا ہے وہ ایسا سمجھتے بھی ہوں, لیکن بظاہر عمران خان صاحب نے خود بھی کچھ اسی قسم کی بات کی ہے. جب سینئر صحافیوں سے کل ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نااہل ہو جائیں گے یا وہ جیل میں چلے جائیں گے تو اس صورت میں شاہ محمود قریشی پارٹی کو لیڈ کریں گے, وہ ہیڈ کریں گے, کیونکہ اسد عمر صاحب تو ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ پارٹی کے, ٹھیک ہے پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے لیکن وہ پارٹی میں کوئی متحرک کردار ادا نہیں کریں گے. تو فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی آٹومیٹکلی شاہ محمود قریشی صاحب کی جھولی میں آنے والی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی کو کوئی ضرورت پڑی ہے اس موقع پہ کہ وہ پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی کو جوائن کریں, جب بنی بنائی پارٹی ان کے, چلے جتنی بھی بچی کچی صحیح لیکن ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے. تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ ان کا جو گھر ہے زمان پار اسی میں ان کو شاید نظر بند بھی کر دیا جائے, تاکہ جو ان کی فردر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ریسٹرکٹ کیا جا سکے اور وہ مزید جو اپنے پارٹی معاملات ہیں یا ادھر ادھر جو ان کی ایک نیریٹو بلڈنگ ہے اس کو بھی وہ روکا جا سکے. کیونکہ ابھی تک وہ میڈیا پہ تو مین اسٹریم پہ نہیں آتے, لیکن سوشل میڈیا پر, انٹرنیشنل میڈیا سے وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ان کا جو موقف ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو شاید اس طرف بھی حکومت کا ایک اگلا پلان ہے جو کہ آپ کو آنے والے چند دنوں میں نظر آ جائے گا. اچھا جی, جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا لوگ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی ہاں واقعی شاید ان کے اوپر بہت دباؤ ہے اس لیے وہ جا رہے ہیں, یا پھر لوگ ان سے خائف ہیں؟ میں تھوڑا اس کے اوپر تھوڑی 2-4 دنوں سے اسٹڈی کر رہی تھی کہ اس پر لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے, لوگ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو میں اندازہ یہ لگانے میں کامیاب ہوئی کہ یہ کیس ٹو کیس ایک تو ویری کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, پارٹی کے کچھ ممبرز ایسے ہیں کہ جن کے جانے پہ تو لوگ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے وہاں ہونے پہ خوش نہیں تھے اور ان کا خیال تھا کہ انہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفاد پرست ٹولہ ہے اور یہ کبھی بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ادھر ادھر پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں, اور وہ آئے بھی انہی کے اشارے پر تھے اور جا بھی انہی کے اشارے پر رہے ہیں. ان کے اوپر کوئی خاص دباؤ نہیں ہے, بس وہ موقع کی تلاش میں تھے. اس میں بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں, جیسے فردوس عاشق اعوان صاحب یا پھر فیاض الحسن چوہان صاحب یا پھر اور کچھ جنوبی پنجاب کے مختلف رہنما ہیں, خسرو بختیار صاحب کا لوگ نام لیتے ہیں, اور بھی بہت سارے نام اس طرح سے آتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ چلے گئے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پر پارٹی کے ساتھ شاید مخلص تو تھے لیکن وہ بہت زیادہ دباؤ میں ہیں اور ان کے لیے ہمدردیاں موجود ہیں لوگوں کی, لوگ ان کو کرٹیک نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں. اس میں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ شامل ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ان کے اوپر بے حد پریشر تھا اور ان کے کچھ اس طرح کی ان کی مجبوری بنا دی گئی کہ انہیں یہ پارٹی بڑی مشکل حالات میں چھوڑنی پڑی. اسی طرح ملیکہ بخاری کے حوالے سے بھی لوگوں کی یہی رائے ہے کہ وہ بہت دکھی دل سے پارٹی چھوڑ رہی تھی, شاید وہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. اور کچھ لوگوں کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے, تیسرا جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ وہ لوگ تھے جو بیسکلی پریشر کو, تھوڑا بہت پریشر بھی سسٹین نہیں کر پائے. اگر یہ واقعتاً عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ تھے, جو بھی تھا, تو مشکل وقت آیا ہے تو انہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا, فوری طور پر ہاتھ نہیں کھڑے کر دینے چاہیے تھے. ان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر لوگ غصہ بھی ہیں, جیسے میں فواد چودھری صاحب کا ذکر کروں گی کہ ان سے مجھے لگا کہ لوگوں کو غصہ ہے. فواد چودھری صاحب اگرچہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ عرصہ بریک لیں گے پالیٹکس سے, لیکن میں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں نے 2-3 سے کچھ بے ضرر سے ری ٹویٹ کیے یا چھوٹا موٹا کوئی ایک آدھا ٹویٹ کر دیا حکومت کی معیشت کی پرفارمنس یا کوئی ہائی کمیشن کے حوالے سے. تو اس کے اوپر نیچے جو میں کامنٹس پڑھ رہی تھی تو وہ تھرو آؤٹ ان کامنٹس میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ لوگ غصے میں تھے کہ آپ پارٹی چھوڑ گئے, آپ نے خان کا ساتھ چھوڑ دیا, آپ نے دھوکہ دے دیا, اور اس ٹائپ کی لوگوں نے باتیں کی ہوئی تھی. میں نہیں جانتی چودھری صاحب کے اوپر کتنا پریشر تھا, لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ظاہر جیل میں تھے, پریشر تھا, ان کی فیملی نے بھی کچھ جو ہے وہ پریشانیاں دیکھی ہیں, اور خود عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ فواد کے جانے کا انہیں دکھ ہوا. تو یہ صورتحال سے نظر ہی آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے لوگوں کے اندر سافٹ کارنر نہیں ہے اور لوگ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ وہ مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ موجود نہیں رہ سکے, کھڑے نہیں رہ سکے.
تو یہ ایک ہمیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیس ٹو کیس نظر آئے گا آپ کو کہ کچھ لوگوں کے لیے لوگوں کی حمایت ہوگی اور کچھ لوگوں کو شاید لوگ ایکسیپٹ نہ کریں. بالکل اسی طرح جیسے 17 جولائی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا تھا. تو یہ نیریٹو کہیں نہ کہیں بہرحال اس کا مطلب ایگزسٹ کر رہا ہے جو عمران خان صاحب نے پچھلے سال بنایا تھا کہ جو پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے, جو وفادار نہیں ہے, اس سے لوگوں کے لیے جو ایک ہیٹریڈ تھی وہ آج بھی شاید ایگزسٹ کرے جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی پارٹی کا حصہ بنیں گے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد ہوگی اور پھر وہ ان کے لیے دوبارہ سیاست کرنا اسی طرح آسان ہوگا, تو یہ ہے کہ شاید ایسا ان کا سوچنا ٹھیک ہو پریکٹیکلی, لیکن جو عوام کی ایک مقبولیت اور محبت ہے شاید وہ اتنی جلدی ان کے لیے بھی جنریٹ نہ ہو سکے. ود ٹائم شاید وہ بھی جنریٹ ہو جائے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ابرار الحق صاحب نے ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے بڑے روتے ہوئے پریس کانفرنس کی, بڑے دکھی دل کے ساتھ, اور بہت وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا. بعد میں یہ ہوا کہ 2 دن بعد ان کی ایک ویڈیو آتی ہے اور اس میں وہ لندن میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ نچ پنجابن نچ اور بلو جو ان کے ہٹ گانے ہیں ان کے اوپر وہ پرفارم کر رہے ہیں, خود بھی ڈانس کر رہے ہیں, لوگ بھی ڈانس کر رہے ہیں. اور مبینہ طور پر شاید یہ علیم خان صاحب کی طرف سے کوئی آرگنائز تھا ایونٹ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے, تو اس کے اندر یہ سارا ہو رہا تھا. تو اس پر بہت زیادہ لوگوں کی تنقید شروع ہو گئی تھی اور بہت سارے سینئر صحافیوں نے بھی اس پر تنقید کی ہوئی تھی کہ جناب ابھی آپ روتے دھوتے پارٹی چھوڑ رہے تھے اور ابھی ایک دن بعد آپ کا یہ جو ایک آیا ہے امپیکٹ, یہ کوئی اچھا جس کو کہتے ہیں نا آپٹکس نہیں گئے. یعنی لوگوں کو یہ لگا کہ آپ کیا ڈرامے بازی کر رہے تھے روتے ہوئے کہ ایک دن میں ہی آپ کا سارا دکھ شکھ ختم ہو گیا اور آپ وہاں جا کے گانے گاتے پھر رہے ہیں. تو لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر کارکنان آپ کی مصیبت میں ہیں اور آپ نے سم ہاؤ اور دی ادر اگر کسی پریشر میں پارٹی چھوڑی, کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید ان کی فیملی کے حوالے سے ریڈ ویڈ آیا اور اس کے اوپر ان کی فیملی کو بڑا یعنی مین ہینڈل کیا گیا, انسلٹ کی گئی, تو اس کے بعد پھر انہوں نے پارٹی چھوڑی. یہ خبر میں نے دیکھی ہے کہیں, میں اس کو تصدیق نہیں کر سکتی لیکن یہ خبر میں نے دیکھی ہے. تو اگر یہ بات سچ مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن آپ نے پریشر میں چھوڑ دی. گڈ, ویل اینڈ گڈ. لیکن پھر اگر آپ دکھی تھے تو آپ کے کارکنان, آپ کی پارٹی, آپ کا نظریہ, آپ کے خواب ٹوٹے, سب کچھ مشکل میں تھا, اس کے ایک دن بعد آپ کا اس طرح سے پرفارم کرنا, تو لوگوں کو یہ بات کچھ آپٹکس کے لیے اچھی نہیں لگی. اس پہ ابرار الحق صاحب نے اپنی ایک کلیریفیکیشن دی ہے کہ جناب میرا 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے وہاں پہ کانٹریکٹ تھا, تو میں اب کسی بھی ایک ایسی سچویشن کی وجہ سے وہ کانٹریکٹ کیسے چھوڑ سکتا تھا. اس سے جو پیسے آنے تھے وہ میں نے اپنی سہارا فاؤنڈیشن کو دینے تھے جس سے میں فلاحی کام کرتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر میں نے پارٹی چھوڑ دی تو میں باقی دنیا کے کام چھوڑ دوں. تو اس ٹائپ کی ان کی وہ کلیریفیکیشن تھی. لیکن جو میں نے اس سے اخذ کیا نتیجہ, بہرحال یہ ان کا اپنا ایک فیصلہ ہو سکتا تھا کہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ کچھ عرصہ بیچ میں نہ اس طرح سے منظر عام پر اس طرح سے آتے ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے. لیکن بہرحال اگر انہیں یہ مناسب لگا انہوں نے کیا. لیکن اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ عوام جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا فی الحال نہیں سوچ رہے ہیں اور کچھ لوگوں پہ عوام کو غصہ ہے اور شاید وہ غصہ انہیں آنے والے دنوں میں بھگتنا بھی پڑے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.